दामियान आसेब निकालने के ज़ाब्तों और असूलों से वाकिफ़ हो? मारीन ने चुगा पहनते हुए पूछा। वाकिफ़ हूँ, कारास ने जवाब दिया। मारीन चुगा के बोताम लगाने लगा। सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात यह है कि आसेब से गुफ्तगू करने से बचा जाए, मारीन ने कहा। आसेब? कारास ने सोचा। मारीन ने ऐसे ठंडे पत्ते से आसेब कहा था कि कारास लड़खड़ा गया। हम ज़रूरी और बरमहल बात पूछ सकते हैं, मारीन ने चुगे के कॉलर के बोताम लगाते हुए कहा। लेकिन इसके आगे कुछ पूछना या कहना खतरनाक है, बेहद खतरनाक। उसने कारास के हाथ से जुब्बा लिया और उसे चुगे पर पहनने लगा। खसूसियत से वो बात ना सुनना, ना उस पर ध्यान देना जो आसेब कहे। आसेब झूठा है। वो हमें गड़बड़ाने के लिए झूठ बोलेगा, लेकिन वो उसके साथ झूठ के साथ हकीकत भी शामिल कर देगा, महज हम पर हमला करने की गर्ज से। और हमला नफसियाती है, दामियान, और बेहद जोरदार। चुनाचे कुछ ना सुनना, कोई ध्यान ना देना। ये याद रखो, उसकी बातें ना सुनना, उसकी बातों में ना आना। कारास ने उसकी तरफ गर्दन में डालने की रेशमी कपड़ा बढ़ाया तो मारीन ने पूछा, दामियान, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कारास ने नफी में सर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुनासिब होगा कि मैं इन तीन शख्सियतों के मुतल्लिक आपको ज़रूरी बातें बता दूं जो रिगान के जिस्म में मौजूद हैं। तीन नहीं, सिर्फ एक है। मारीन ने रेशमी कपड़ा अपनी गर्दन और शानों पर डालते हुए कहा। लम्हे भर के लिए वो कपड़ा थाम कर बेहरकत खड़ा रहा और उसकी आंखों में आसेबी दूरियां आकर डूब गईं। उसने दुआओं की किताबों की तरफ हाथ बढ़ाया। वलियों की दुआएं हम हदफ कर जाएंगे, समझे दामियान? मुकद्दस पानी लाए हो? कारास ने जेब में से कॉर्क लगी शीशी निकाली। मारीन ने शीशी हाथ में लेकर सर से इशारा किया। हाँ दामियान, चलो, तुम आगे चलो। ऊपर रिगान के कमरे के दरवाजे पर शारोन और क्रिस खड़े थे, खामोश, पुरुमीद, मुंतजिर। उन्होंने मोटे स्वेटर और जैकेट पहन रखे थे। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज पर उन्होंने नीचे नजर की। कारास और मारीन आ रहे थे, खामोश, संजीदा, पुरवकार। क्रिस के दिल पर खास असर हुआ। नालायक, दोजखी शैतान, तुझे शिकस्त देने मेरे भाई आ रहे हैं। ये अजीब आवाज थी जो उसके दिल में उठी थी, और उसका दिल धड़कने लगा। रिगान के कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर दोनों पादरी ठहर गए। क्रिस को स्वेटर और जैकेट में देखकर कारास ने भवें उचकाई। तुम अंदर आ रही हो? उसने पूछा। हाँ। नहीं, खुदा के लिए ना आओ। ये तुम जबरदस्त गलती कर रही हो, क्रिस। क्रिस मुजस्सिम में सवाल बनकर मारीन की तरफ घूम गई। फादर कारास जानते हैं कि क्या मुनासिब है, मारीन ने कहा। क्रिस ने कारास की तरफ देखा और सर झुका लिया। अच्छी बात है, उसने फर्माबरदारी से कहा। मैं यहीं ठहरती हूँ। तुम्हारी बेटी का दरमियानी नाम क्या है? मारीन ने पूछा। ट्रीसा। बहुत प्यारा नाम है। लम्हा भर तक वो क्रिस की आंखों में आंखें डाले रहा। उसकी आंखों में तसल्ली थी और यकीन था। और फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा और एक बार फिर क्रिस ने वही महसूस किया, गाढ़ी होती हुई, बल खाती हुई तारीकी। रेगान के कमरे में उसने बंद दरवाजे के दूसरी तरफ कारास ने भी महसूस किया, और शारोन ने भी। मारीन ने सर हिलाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। हाँ, वो बोला। कारास ने दरवाजा खोला और बेइख्तियार लड़खड़ाकर पीछे हटा। बर्फीली ठंडक और बदबू ने उसके मुंह पर जैसे घूंसा मार दिया था। कमरे के एक कोने में कार्ल कुर्सी में सिमटा बैठा था। उसने सब्ज रंग का हंटिंग कोट पहन रखा था। वो पुरउम्मीद होकर कारास की तरफ घूम गया। कारास ने फौरन बिस्तर पर पड़े हुए आसेब की तरफ देखा। उसकी आतिशी आंखें कारास से परे मारीन को देख रही थीं। कारास पलंग की पायती की तरफ बढ़ा। आहिस्ता आहिस्ता मारीन बिस्तर के पहलू की तरफ आया। बुलंद कामत, दुबला पतला लेकिन पुरवकार। पलंग की पट्टी के करीब पहुंचकर वह रुक गया, और तब उसने उस शैतानी चीज की तरफ देखा जो नफरत और हिकारत से भरी हुई थी। बल खाती हुई खामोशी कमरे में मुसल्लत थी। और फिर रिगान ने अपनी स्याह और भेड़िए जैसी जबान अपने सूजे हुए और फटे हुए होंठों पर फेरी, और उसके इस अमल से ऐसी आवाज पैदा हुई जैसे किसी ने खुश्क और खुरदरी खाल पर हाथ फेरा हो। फफूंद लगे मगरूर बूढ़े, आसेब ने अपनी टर्राई हुई आवाज में कहा। आखिरकार, आखिरकार तुम आ ही गए। मारीन ने अपना एक हाथ उठाकर पलंग पर सलीब की अलामत बनाई, और यही इशारा उसने चारों सिमत में घूम कर किया। और अब उसने मुकद्दस पानी की शीशी का कॉर्क खोला। हाँ, तो अब मुकद्दस मौत की, सारे वलियों की मनी की बारी है, आसेब बोला। मारीन ने शीशी वाला हाथ उठाया और आसेब का चेहरा दहशत से और भी भयानक हो गया। हरामी, कुतिया के जने, आसेब बोला। मारीन इस पर पानी छिड़कने लगा। आसेब का सर एक झटके के साथ ऊपर उठ गया। गुस्से से उसकी गर्दन के पट्टे तन कर कांपने लगे।
ہاں ہاں چھڑکو، خوب چھڑکو مارین، تر بتر کر دو ہمیں، اپنے پسینے میں ہمیں غرق کر دو، تمہارا پسینہ مقدس ہے سینٹ مارین، کمر میں سے جھکو اور اپنا خوشبودار ریا خارج کرو، بڑی آواز سے، جھک جاؤ کمر میں سے، کہ ہم تمہارے مقدس چوتڑ کے دیدار کر سکیں، اس کی پوجا کریں، اسے بوسہ دیں احترام سے، اسے چاٹیں کہ وہ بھی مقدس۔ خاموش! یہ لفظ بجلی کا کڑکا تھا۔ کاراس اچھل پڑا، اس نے گردن گھما کر مارین کی طرف دیکھا، وہ تہکمانہ انداز سے ریگان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور آسیب خاموش تھا۔ وہ مارین کی تیز نگاہی کا جواب تیز نگاہی سے دے رہا تھا، لیکن ان آنکھوں میں اب بے دھڑک پن نہیں تھا، کچھ شک تھا، کچھ خوف تھا، کچھ شش و پنج تھا۔ مارین نے مقدس پانی کی شیشی کا کارک بند کر کے شیشی کاراس کو دے دی۔ کاراس نے جیب میں رکھ لی اور دیکھا کہ بوڑھا پادری بستر کے قریب گھٹنوں کے بل دعا مانگنے کے لیے جھک چکا تھا، اور اس نے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ اے خدا باپ! اس نے دعا شروع کی۔ ریگان نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ پیلے بلغم کا پٹاخہ اس کی دائیں آنکھ کے نیچے لگا اور گال پر بہنے لگا۔ تیری بادشاہت آئے۔ مارین کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بغیر رکے دعا پڑھے جا رہا تھا، اور اس نے ایک ہاتھ سے آسیب کا تھوک پونچھ لیا۔ اور ہمیں اے خدائے باپ نفس کی زیادتیوں سے محفوظ رکھ، اور ہمیں برائی سے نجات دے، شیطان سے محفوظ رکھ، کاراس نے کہا۔ کاراس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ریگان کی آنکھیں اوپر چڑھ گئی تھیں، اب صرف سفیدی نظر آ رہی تھی۔ کاراس بے چینی محسوس کرنے لگا، اسے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی چیز منجمد ہو چلی تھی۔ اس نے جلدی سے ریگان پر سے نظریں ہٹا کر دعاؤں کی کتاب کے کھلے ہوئے صفحے پر جما دی کہ دعا میں مارین کا ساتھ دے سکے۔ اے خدا اور اے ہمارے آقا یسوع مسیح کے باپ، میں تیرے مقدس نام کا واسطہ دیتا ہوں، تجھ سے رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہوں کہ تو اس بدروح کے مقابلے میں میری مدد کرے گا، جو اس وقت تیری اس معصوم مخلوق کو اذیت دے رہی ہے، ہمارے آقا یسوع مسیح کے واسطے سے۔ آمین، کاراس نے کہا۔ اب مارین اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سر جھکا کر دعا مانگنے لگا۔ اے خدا، بنی نوع انسان کے خالق اور محافظ، اپنی اس بھیڑ ریگان ٹریسا میکنل پر رحم کی نظر کر، جو اس وقت بنی نوع انسان کے ازلی دشمن کے شکنجے میں ہے، بنی نوع انسان کا وہ سب سے بڑا دشمن جو… ریگان کے پھونکارنے کی آواز سن کر کاراس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اٹھ کر اور تن کر سیدھی بیٹھ گئی تھی، آنکھوں کی صرف سفیدی ظاہر تھی، زبان لپ لپا رہی تھی اور حملہ کرتے ہوئے ناگ کی طرح اس کا سر آگے آ رہا تھا اور پیچھے جا رہا تھا، آگے آ رہا تھا اور پھر پیچھے جا رہا تھا۔ ایک بار پھر کاراس نے بے چینی محسوس کی اور دعاؤں کی کتاب پر سر جھکا لیا۔ اپنی اس بندی کو بچا لے، مارین نے دعاؤں کی کتاب میں سے پڑھا، جسے تجھ پر اے میرے خدا اور تیری رحمت پر بھروسہ ہے۔ کاراس نے کہا، اے خدا تو ہمارے لیے حفاظتی برج بن جا، کہ دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ مارین نے دوسری دعا شروع کی ہی تھی کہ کاراس نے پیچھے کھڑی شہرون کی حیرت اور خوف سے سانس کھینچنے کی آواز سنی۔ اس نے ایک دم سے گھوم کر دیکھا کہ وہ بت بنی کھڑی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلنگ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کاراس نے بھی اب پلنگ کی طرف دیکھا اور سناٹے میں آ گیا۔ پلنگ سرہانے کی طرف سے آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ کاراس بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ پلنگ کا سرہانہ اوپر اٹھا، 4 انچ، آدھا فٹ، 1 فٹ، پھر پائنتی کے پائے فرش پر سے اٹھنے لگے۔ گوت انہیمال! کارل نے خوفزدہ ہو کر سرگوشی کی، لیکن کاراس نے نہ تو اسے سنا اور نہ یہ دیکھا کہ وہ اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنا رہا تھا۔ پلنگ کے پائنتی کے پائے بھی سرہانے کے برابر اوپر اٹھ گئے۔ اب پلنگ فرش سے اوپر معلق تھا۔ نہیں، یہ وہم ہے، نظر کا دھوکہ ہے، دم بخود کاراس نے سوچا۔ پلنگ 1 فٹ اور اوپر اٹھ گیا اور ہوا میں معلق رہا۔ وہ آہستہ آہستہ ڈول رہا تھا، اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے لہروں پر دھرا ہوا ہو۔ فادر کاراس! ریگان جھوم رہی تھی، پھونکار رہی تھی، فادر کاراس! کاراس نے اس کی طرف دیکھا، بوڑھا مارین اسے گھور کر دیکھ رہا اور اپنا سر ہلا کر دعاؤں کی کتاب کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ساتھ دو، دامیان، ساتھ دو! کاراس احمقوں کی طرح مارین کی صورت تکتا رہا۔ شارون اپنی چیخ دبا کر باہر بھاگ گئی۔ اے خدا، دشمن کا اس پر کوئی زور نہ چلے، مارین نے دعا دہرائی۔ کاراس نے جلدی سے دعاؤں کی کتاب پر سر جھکا کر دعا تلاش کر لی، اور گناہوں کا بیٹا اسے نقصان پہنچانے سے قاصر رہے۔ اے خدا، میری دعا سن اور میری آواز تمہارے میں اترنے دو۔ خدا تو تیرے ساتھ ہو اور تیری روح کے ساتھ۔ مارین نے ایک طویل دعا شروع کی اور ایک بار پھر کاراس نے پلنگ کی طرف دیکھا۔
ان امیدوں کی طرف دیکھا جو خدا سے لگا رکھی تھی، اور اس چیز کی طرف دیکھا جو غیر فطری طور سے ہوا میں معلق تھی۔ سمجھ میں نہ آنے والی ایک لہر نے اس کے وجود کو کپ کپا دیا۔ ہاں، وہی ہے میرے سامنے، اس نے سوچا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ اس طرف گھوم گیا۔ شارون کرس کو ساتھ لے کر اندر آئی تھی۔ کرس ٹھٹک گئی اور اس کے منہ سے نکلا، میرے خدا، اے حاکموں کے حاکم اور اے ازلی اور ابدی خدا۔ مارین نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر صلیب کی علامت بنائی۔ آہستہ آہستہ 3 دفعہ ریگان کے ماتھے پر، اور دعاؤں کا پڑھنا تو جاری ہی تھا۔ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس گرجتے ہوئے شیر کو کچلنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ ریگان نے پھنکارنا بند کر دیا، اور اب اس کے کھنچے ہوئے منہ سے بچڑے کے ڈکرانے کی سی آواز نکلنے لگی۔ اس انسان کو، اپنی اس بندی کو شیطان کے قبضے سے نکال۔ ڈکرانے کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ وہ بھیانک ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے گوشت اور ہڈیوں تک کو کپ کپا دیا۔ اے خدا اور اے خالق مخلوقات! مارین نے اپنے ایک ہاتھ سے گلے میں پڑے ہوئے سرخ ریشمی کپڑے کا ایک کونا اٹھا کر ریگان کی گردن پر دبا دیا۔ اے خدا، تیری ہی عظمت تھی جس نے شیطان کو آسمانوں پر سے بجلی کی طرح گرا دیا، اور اب وہ تیرے بندوں کا دشمن بنا، انہیں پریشان کرتا پھر رہا ہے۔ یہ راندہ درگاہ اور آگ کا بنا ہوا شیطان اب اس بچی کو ستا رہا ہے جو تیری دنیا کے باغ کا ایک خوبصورت اور معصوم پھول ہے۔ ڈکرانے کی آواز خاموش ہو گئی، بجتا ہوا اور دھڑکتا ہوا سکوت طاری ہو گیا، اور پھر ریگان کے منہ سے بدبودار زہریلے سبز رنگ کی کیح نکلنے لگی، مسلسل جھٹکوں کے ساتھ فوارے کی صورت میں، لاوے کی طرح اس کی ہونٹوں پر اور پھر مارین کے ہاتھ پر بہنے لگی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہ ہٹایا۔ اے خدا، اپنی قوت سے اور اپنی عظمت سے اس ظالم آسیب کو ریگان ٹریسا میکنیل کے جسم سے نکال باہر کر جو۔ کاراس کو دھندلا سا احساس ہوا کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور کرس باہر نکل گئی۔ معصوموں کو ستانے والے اس ناپاک ظالم کو دور کر۔ پلنگ ہلنے لگا، ڈولنے لگا، اور پھر وہ سورج سے جھکولے کھاتا رہا، نیچے آ رہا تھا اور اوپر جا رہا تھا۔ کیح ریگان کے منہ سے مسلسل نکل رہی تھی۔ مارین نے اپنا ہاتھ ریگان کی گردن پر سے نہ ہٹایا۔ اس نے ریشمی کپڑے کا کونا وہاں دبائے رکھا۔ اپنی اس بندی کو قوت عطا فرما کہ وہ اس آسیب کا مقابلہ کر سکے کہ یہ تیری نام لیوا ہے، تیری بندی ہے۔ کاراس دیکھ ہی رہا تھا کہ پلنگ کا ہلنا بند ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ ہوا میں اڑتے ہوئے پر کی طرح نیچے آیا اور فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ہلکی سی آواز کے ساتھ لگ گیا۔ دم بخود کاراس نے پلنگ پر سے نظریں ہٹائیں۔ مارین کا ہاتھ کاراس اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ کہہ کے انبار میں دفن تھا۔ دامیان، کاراس نے نظریں اٹھائیں۔ خدایا میری دعا سن۔ کاراس آہستہ آہستہ پلنگ کی طرف گھوم گیا، اور میری آواز کو تجھ تک پہنچنے دے۔ مارین نے ریشمی کپڑا اٹھا لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، اور پھر اس کی بلند آواز اور تہکمار لہجے سے کمرے کے در و دیوار لرز گئے۔ اے ناپاک روح، میں تجھے نکال کر پھینک رہا ہوں، اور تیرے ساتھ دشمنی کی ہر شیطانی طاقت کو نکال کر پھینک رہا ہوں، دوزخ کے ہر عفریت کو اور تیرے ہر ساتھی کو نکال کر پھینک رہا ہوں۔ مارین کے لٹکتے ہوئے ہاتھ سے کیح قالین پر ٹپک رہی تھی۔ یہ یسوع مسیح ہے جو تجھے حکم دے رہا ہے، جس نے ایک دفعہ ہوا اور سمندر کی موجیں اور طوفان روک دیا تھا، جس نے۔ ریگان نے کیح کرنا بند کر دیا اور وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سفیدی کینہ توزی سے مارین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پائنتی کی طرف کھڑا ہوا کاراس ریگان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے اشک، اس کا خوف دور ہو چلا تھا۔ دفعتاً اسے یاد آیا۔ وہ آگے بڑھا، جھکا اور ریگان کی کلائی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ ریگان کی نبض بہت تیز تھی۔ تیز کیا تھی، بھاگی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظریں جما دیں۔ وہ ریگان کے دل کی دھڑکنیں شمار کر رہا تھا۔ یہ وہ تجھے حکم دے رہا ہے، وہ جس نے تجھے سر کے بل آسمانوں کی بلندیوں پر سے پھینک دیا تھا۔ ریگان کی نبض تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ کاراس نے ریگان کی طرف دیکھا، وہ اب بھی خاموش تھی، بے حرکت تھی۔ کمرے کی یخ بستہ فضا میں زہریلی کیح سے بھاپ اٹھ کر بکھر رہی تھی۔ ناپاک شیطانی عطیے کی طرح کاراس بے چینی محسوس کرنے لگا، اور پھر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ریگان کا سر آہستہ آہستہ ایک وقت میں 1 انچ پیچھے کی طرف کرڑ کرڑ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ گڑیا کے سر کی طرح گھوم رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی بھیانک سفید آنکھیں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ چنانچہ اب اے شیطان، خوف خدا سے لرز جا، اور سر آہستہ آہستہ مارین کی طرف گھوم گیا۔ اے راندہ درگاہ، اے منصف کے انصاف کو جھٹلانے والے، اے نیک بندوں کو دھوکہ دینے والے،
اے قوموں کو بھٹکانے والے، اے معصوم زندگیوں کو اجاڑنے والے، اے کمرے کی روشنیاں مدھم ہو کر لرزنے اور کپ کپانے لگیں تو کاراس نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر وہ ایک دم سے بے حد مدھم ہو کر دھڑکتے ہوئے انگارے بن گئیں۔ کاراس کانپنے لگا، کمرہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، بے حد ٹھنڈا۔ اے خونیوں کے شاہ، اے فحاشی کے موجد، اے بنی نو انسان کے دشمن، اے ضرب کے دھماکے نے کمرے کو لرزا دیا۔ دوسری ضرب اور پھر ضرب کے دھماکے دیواروں میں سرائیت کرنے لگے، فرش پر لڑکنے لگے، چھت کو کپ کپانے لگے، دھڑکنے لگے، بہت بڑے بیمار دل کی طرح۔ بھاگ جائے افریت، تیرا مقام تنہا ویرانوں میں ہے، تیری جگہ سانپوں کے مالے میں ہے، جا اور رینگ ان کے ساتھ، یہ خود خدا ہے جو تجھے حکم دے رہا ہے۔ خون مسیح، ضربوں کے دھماکوں میں شدت آ گئی۔ میں تجھے قسم دیتا ہوں اے ہوا کو بہکانے والے سانپ، ضربیں اور بھی شدید ہو گئیں۔ رب کائنات کی ہیبت و جلال کی قسم، موت و حیات کے رب کی قسم، تجھے بنانے والے رب کی قسم۔ شارون اپنی دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چیخ اٹھی، کیونکہ ضربوں کے دھماکے کانوں کے پردے پھاڑے دے رہے تھے اور وہ ایک دم سے پھر انتہا کو پہنچ کر خوفناک بن گئے۔ ریگان کی نبض حیرت انگیز تھی، وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ دھڑکنوں کو شمار کرنا ناممکن تھا۔ مارین نے بڑے سکون اور اطمینان سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے انگوٹھے سے ریگان کی کہہ میں لتھڑے ہوئے سینے پر صلیب کی علامت بنائی۔ اس کی دعاؤں کے الفاظ ضربوں کے دھماکوں میں ڈوب گئے تھے۔ کاراس نے محسوس کیا کہ نبض کی رفتار دفعتاً کم ہو گئی، اور جب مارین نے ریگان کے ماتھے پر صلیب کی علامت بنائی تو ضربوں کے خوفناک دھماکے ایک دم سے تھم گئے۔ اے زمین اور آسمان کے خدا، اے فرشتوں اور جنات کے خدا! کاراس اب مارین کی دعا کے الفاظ سن رہا تھا اور ریگان کی نبض گرتی جا رہی تھی، گرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کانپتی ہوئی اندھی روشنی ذرا ابھری، شیطان واپس آ گیا تھا اور نفرت سے مارین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بدکار مور، قدیم ترین منکر، میں قسم دیتا ہوں تجھے کہ گھوم اور دیکھ میری طرف، اب دیکھ لے مجھے۔ شیطان نے مارین کے منہ پر تھوک دیا اور ٹررائی ہوئی آواز میں بولا، تیرے آقا نے اس طرح اندھوں کو اچھا کیا تھا؟ اے خالق کائنات! مارین نے بڑے سکون سے رومال نکال کر اپنے چہرے پر سے تھوک پہنچتے ہوئے کہا، مارین اب اپنے آقا کے واز پر عمل کرو، ہاں اپنا متبرک اس سورنی کے منہ میں دے دو اور یہ اچھی ہو جائے گی۔ سینٹ مارین ایک معجزہ، ایک اپنی اس بندی کو مکار، تجھے اس ننھی سورنی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو نے اسے ہم دونوں کے مقابلے کا میدان بنا دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، جھوٹے حرامی، بتا تیری خاکساری کہاں ہے؟ مارین، ریگستان میں، کھنڈروں میں، ان مقابر میں جن کی طرف تو فرار ہوا تھا اپنے ساتھیوں سے بچنے کے لیے؟ اے بدبودار کہہ، اس وقت تو کیا کسی انسان سے بات کر رہا ہے؟ اے خدا! مارین، تیرا مقام تو موروں کے گھونسلے میں ہے، تیرا مقام خود تیرے اندر ہے، جا پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا اور اپنے خدا سے بات کر۔ مارین دعا میں مصروف رہا، شیطان کی طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ جاری رہی۔ بھوک لگی ہے سینٹ مارین؟ تو لے، میں تجھے منو سلوا دے رہا ہوں، تیرے خدا کی اتاری ہوئی نعمت۔ اور اس نے بڑی آواز کے ساتھ پاخانہ کر دیا، لے، کھا، کہ یہ میرا جسم ہے، جیسے کہ تیرے مسیح نے کہا تھا۔ سینٹ مارین کاراس کو متلی ہونے لگی، لیکن اس نے دعاؤں کی کتاب پر نظریں جمائے رکھیں۔ مارین اب لوکا کی کتاب میں سے پڑھ رہا تھا۔ میرا نام لیجان ہے، اس آدمی نے جواب دیا، کیونکہ بہت سے عفریت اس کے جسم میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے مسیح سے درخواست کی کہ وہ انہیں کار میں چلے جانے کا حکم نہ دے۔ اب یوں ہوا کہ اس وقت وہاں سوروں کا ایک ریوڑ چل رہا تھا اور عفریت مسیح کے سامنے گڑ گڑاتے رہے کہ وہ انہیں ان سوروں میں داخل ہو جانے تھے، اور مسیح نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ عفریت آدمی میں سے نکلے اور سوروں میں داخل ہو گئے، اور سوروں کا ریوڑ بھاگ کر تالاب میں اتر گیا اور سارے سور غرق ہو گئے۔ اور ولی، ایک خوشخبری ہے تیرے لیے، عفریت نے کہا۔ کاراس نے نظریں اٹھا کر دیکھا کہ ولی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ وہ ٹھٹک کر کھڑی رہ گئی، اس کے ہاتھوں پر تولیوں اور چادروں کا انبار تھا۔ میں تیرے لیے دل خوش کن خبر لایا ہوں، تیری بیٹی الویرا زندہ ہے، اس دنیا میں موجود ہے وہ۔ ولی ایک سناٹے کے عالم میں اس کی صورت تکنے لگی۔ ایک دم سے کارل نے اپنی بیوی کی طرف گھوم کر کہا، ولی نہیں، ولی، تیری بیٹی نشے کی غلام ہے، وہ ایک… ولی، اس کی بات مت سنو، کارل چیخا، بتاؤں کہ وہ کہاں رہتی ہے؟ مت سنو، مت سنو۔ کارل دوڑ پڑا اور اب وہ اپنی بیوی کو باہر دھکیل رہا تھا۔ اپنی سالگرہ کے دن جا کر ملنا اس سے، اسے حیرت اور خوشی ہوگی ولی۔ اور دفعتاً عفریت خاموش ہو گیا۔
اور اس نے اپنی نظریں کاراس پر گاڑ دیں۔ ایک بار پھر اس نے ریگان کی نبض دیکھی، تیز تھی، چنانچہ اب اسے لبریم دینے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ شارون کو انجیکشن تیار کرنے کی ہدایت دینے کے لیے اس کے قریب پہنچا۔ چاہیے تمہیں؟ افریت نے کہا۔ لے جاؤ، تمہاری ہے۔ ہاں، استبل کی یہ رنڈی تمہاری ہے، تم جس طرح چاہو اس پر سواری کر سکتے ہو۔ اے کاراس، یہ تو راتوں کو تمہارے خواب دیکھتی ہے، تمہارے زبردست پادریانہ اور کنوارے کا تصور کر کے جلک لگاتی ہے۔ شارون نے نظریں جھکائے رکھیں۔ کاراس اسے انجیکشن تیار کرنے کی ہدایات دیتا رہا۔ اور کومپازن بھی تیار رکھو کہ کیا ہو تو کام میں آئے، کاراس نے کہا۔ شارون نے اپنا جھکا ہوا سر ہلایا اور انجیکشن تیار کرنے چلی گئی۔ جب وہ بستر کے قریب سے گزری تو ریگان نے کہا، رنڈی؟ اور ریگان کا سر اوپر اٹھا اور اس نے شارون کے چہرے پر کہہ کی پچکاری مار دی۔ شارون سر جھکائے بت بنی کھڑی تھی اور اس کے چہرے سے کہہ ٹپک رہی تھی کہ ریگان میں برکے کا اسیب ظاہر ہوا۔ استبل کی رنڈی، گھوڑی کی۔ شارون کمرے سے بھاگ گئی۔ بیرکے ڈیننگ کے آسیب نے اب منہ بنا کر چاروں طرف دیکھا۔ اب کوئی کھڑکی کھول دے گا؟ اس کمرے میں تو ماں بدبو ہے۔ اور پھر ایک دم سے اس نے کہا، نہیں نہیں، مت کھولنا، نہیں تو پھر کوئی بہن مارا جائے گا۔ اور پھر وہ ہنسا، کینہ توزی سے کاراس کی طرف دیکھا اور غائب ہو گیا۔ اور یہ مسیح ہے جو تمہیں نکال رہا ہے، مارین نے کہا۔ اچھا، سچ کہہ رہے ہو مارین؟ اب افریت واپس آ گیا تھا۔ مارین نے اپنا عمل جاری رکھا۔ وہ ریشمی کپڑے کو مسلسل اس کی گردن پر دبا رہا تھا، اس کے ماتھے اور پسینے پر برابر صلیب کی علامت بنا رہا تھا، اور افریت اس پر نت نئی گالیوں کے ڈونگرے برسا رہا تھا۔ اور کاراس پریشان اور متفکر تھا، اس لیے کہ ریگان کا یہ دورہ بے حد طویل ثابت ہوا تھا۔ اے لو، ننھی سورنی کی ماں، بڑی سورنی آ رہی ہے، افریت نے کہا۔ کاراس نے گھوم کر دیکھا، کرس انجیکشن کی سرنج اور اسپرٹ کا پھاہا لیے آ رہی تھی۔ افریت اسے گالیاں دینے لگا۔ کرس سر جھکائے رہی۔ کاراس ماتھے پر بل ڈال کر اس کے قریب پہنچا۔ شارون کپڑے بدل رہی تھی۔ کرس نے کہا، اور کارل؟ ٹھیک ہے، کاراس نے اس کی بات کاٹ دی، اور وہ دونوں بستر کی طرف بڑھے۔ ہاں، آؤ اور دیکھو اپنی دستکاری کا نمونہ۔ آؤ آؤ۔ کرس کچھ نہ سننے اور کچھ نہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاراس نے ریگان کے تقریباً بے جان بازو میں سوئی داخل کر دی۔ دیکھو اس چڑیل کو، دیکھو اس خونی کتیا کو۔ افریت نے غضبناک ہو کر کہا، یہ تیرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تو نے کیا ہے۔ ہاں، تو نے، کہ اپنی ترقی کو تو نے سب پر ترجیح دی، اپنی شہرت کو تو نے سب سے بالا سمجھا، اپنی شوہر بالا، اپنی لڑکی سے بالا، اور کاراس نے گردن گھما کر دیکھا۔ کرس دم بخود کھڑی تھی۔ کرس، اپنا کام کرو، اس نے حکم دیا، اس کی بات مت سنو۔ تمہاری طلاق پادریوں کے پاس گئی نا، پادری تمہاری کوئی مدد نہ کریں گے۔ کرس کانپنے لگی۔ پاگل ہے، پاگل ہے، ننھی سورنی پاگل ہے، تم نے اسے پاگل کر دیا اور تم نے اسے قاتل بنایا۔ اور نہیں، کرس کا رنگ سفید ہو گیا تھا، سرنج اس کے ہاتھ میں کانپ رہی تھی۔ نہیں، میں انجیکشن نہیں دے سکتی۔ کاراس نے اس کی انگلیوں کے درمیان سے سرنج کھینچ لی۔ اچھی بات ہے، پھاہا لگاؤ بازو پر۔ یہاں، کاراس نے کہا۔ اس کی قبر میں، اے کتیا۔ مت سنو، مت سنو، کاراس نے اسے پھر خبردار کیا، اور اب افریت نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا سر گھمایا۔ اور کاراس، تم؟ افریت نے کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو رہی ہیں۔ کرس نے ریگان کے بازو پر پھاہا لگایا۔ اب چلی جاؤ یہاں سے، کاراس نے حکم دیا اور سوئی ریگان کے بازو میں داخل کر دی۔ کرس بھاگ گئی۔ کاراس، میرے دوست، ہم جانتے ہیں کہ تمہیں اپنی ماں سے کتنا پیار تھا، کتنے مہربان تھے تم اس پر، افریت ٹررایا۔ کاراس ٹھٹک گیا اور ایک منٹ کے لیے اس نے جنبش نہ کی۔ پھر اس نے سوئی آہستہ آہستہ گوش میں سے کھینچ لی اور ان آنکھوں میں دیکھا جو اوپر چڑھ گئی تھی۔ ریگان کے منہ سے بے حد سریلی، شیریں، وجد طاری کر دینے والی آواز نکلی، تان توم ارگو ساکر امنتم ایوکز مور سارینو۔ یہ وہ مناجات تھی جو کیتھولک دعا میں گائی جاتی تھی۔ کاراس کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا، وہ خود بت بن گیا۔ صاف اور صریح گانا تھا یہ، جو جیسے خلا میں گونج رہا تھا، اور کاراس اس خلا میں چیختی اور بھاگتی ہوئی شام کا خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، مارین کے ہاتھ میں تولیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ریگان کے چہرے پر سے کہہ پہنچ رہا تھا، ات انتکم دایو منیتم۔ مناجات، گانا کس کی آواز تھی؟ کاراس نے سوچا، اور پھر ٹکڑے بیر کے کھڑکی اس نے شارون کو کمرے میں آتے اور مارین کے ہاتھ سے تولیا لیتے دیکھا۔ لائیے فادر، مجھے دیجیے، وہ بولی۔ اب میں اپنے آپ میں ہوں، میں ریگان کے گندے اور آلودہ کپڑے تبدیل کر دوں؟ آپ دونوں ذرا دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ دونوں پادری ریگان کے ٹھنڈے کمرے میں سے نکل کر بڑے کمرے کی فرحت بخش گرمی میں آ گئے اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔
कारास अंदर से आती हुई गाने की दबी हुई और खून मुंजमद कर देने वाली आवाज सुनता रहा। चंद सानियों तक वो खामोश और बेहरकत रहा और फिर उसने मारीन से कहा, आपने आपने पहले कहा था कि सिर्फ एक आसेब है। हाँ। सरगोशी में बातें, झुके हुए सर। क्या था ये? अपनी गलती का एतराफ। दूसरे आसेब नहीं हैं बल्कि हमले की तरकीबें हैं, सूरतें हैं। मारीन ने सिलसिला कलाम जारी रखा। आसेब एक और सिर्फ एक है, और वो शैतान है। चंद सानियों तक खामोशी रही, फिर मारीन ने कहा, मैं जानता हूं दामियान कि तुम्हारे दिल में शक है, लेकिन इस शैतान से मैं एक दफा पहले भी मिल चुका हूं। बहुत पुरकुवत है वो, बेहद पुरकुवत। खामोशी। फिर कारास ने कहा, हम कहते हैं शैतान मरीज की कुव्वत इरादी पर हावी नहीं हो सकता। हाँ, ये सच है, सच है। मरीज गुनाहगार नहीं होता। तो फिर आसेब के किसी भी काबिज होने का मकसद क्या हो सकता है? कारास ने पूछा। आसेब, अफरियत या शैतान बस यूं ही तफरीहन किसी पर आ जाता है।